अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दें। आज जो मैं नावल पढ़ने लगी हूँ इसका नाम है राह यार और राइटर हैं इसकी ईज़ा इकबाल। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ईज़ा इकबाल। वो दोनों खिड़की के बिल्कुल सामने मौजूद सोफ़ों पर दराज थीं। दोनों सिंगल सोफ़े साथ साथ रखे हुए थे। खिड़की से आती ठंडी हवा दोनों की जुल्फ़ों की दीवानी महसूस हो रही थी, जभी तो बार बार इनके बालों को बखेर रही थी। ब्राउन आंखों वाली अब तंग आने लगी थी। वो एक हाथ से अपने बालों को कान के पीछे करती और कभी अपने रसाले को गिरने से बचाते हुए मजबूती से थामती और फिर नावल को ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगती, जबकि नीली आंखों वाली बेजारी के साथ अपनी जुल्फ़ों को पीछे करती तो कभी पढ़ने वाली की तरफ देखती और फिर अरबिया ने अरहान के कंधे पे अपना सर टेक दिया। ब्राउन आंखों वाली लड़की ने खुश दिली से नावल का इख्तिताम सुनाया। यार जोनी, ये कैसा बोरिंग सा एंड हुआ। हीरो ने हीरोइन को मना लिया और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। बिस्मा ने मुंह बनाते हुए कहा। बिस्मू, और तुझे किस तरह का इख्तिताम चाहिए? इतना अच्छा तो हुआ है। कहानी के इख्तिताम पर दोनों मिल गए। नहीं, ये भला भी कोई मोहब्बत की दास्तान हुई। मोहब्बत की दास्तान तो वो होती है जहाँ कहानी अधूरी रह जाए, और मोहब्बत कामिल वही हो जाती है जहाँ वो महबूब जुदा होकर भी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, जहाँ इनका इश्क हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अच्छा, और ये इश्क अमर कैसे होता है आपके ख्याल में? जब वो महबूब इस दुनिया फ़ानी में नहीं मिल पाते, सच्चे जज्बात होने के बावजूद भी इनकी किस्मत में जुदाई लिखती जाती है और वो किस्मत के फ़ैसले को मानते हुए अपनी हदूद की पैरवी करते हुए अपने कदम गुनाह से रोक लेते हैं, महज इस आस पर कि वो हकीकी दुनिया में एक दूसरे को पा लेंगे। मगर इस दुनिया में भी तो साथ रह के अगली दुनिया में फिर से मिलन की आरज़ू की जा सकती है। हाँ जोनी, मगर जो मज़ा जुदाई में है ना वो वसल में कहाँ। तौबा है लड़की, तुम भी बहुत अजीब हो। तुम्हें पता है अगर मुझे कभी मोहब्बत हुई ना तो मैं तो ऐसी ही एंडिंग चाहूँगी मोहब्बत की। कहते साथ इसने हवा में कहका बुलंद किया। कितना मज़ा आता होगा ना यूँ दुखी दुखी रहना और महबूब का सोचते रहना। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हारे हाल पर रहम करे। पागल लड़की, पता नहीं बेचारे हनान का क्या होगा। वो ही होगा जो बिस्मा की चाह होगा। बिस्मा मेज़ पर से कप उठाते हुए बोली। अल्लाह न करे वो सब हो, जुनैरा ने फिक्रमंदी के तासरात से कहा। फरजाना बेगम मुसल्ला पर बैठी हाथ उठाए दुआ करने में मशगूल थी जब इसने पीछे से इन्हें अपने बाजुओं के घेरे में लेते हुए सलाम किया। फरजाना बेगम ने हाथ उठाए रखते हुए हल्की सी गर्दन घुमा के इसके माथे को चूमा। हन्नान ने सवालिया निगाहों से माँ को देखा। फरजाना बेगम ने आबरू उचका के पूछा, क्या आपने वो दुआ मांगी जो मैंने कही थी? इनके चेहरे के तासरात अचानक बदले। एक माँ अपने बेटे की मौत की दुआ कैसे कर सकती है? मौत की नहीं माँ, शहादत की। शहीद तो कभी नहीं मरता, बल्कि वो तो अपने रब के यहाँ से रिज़्क़ पा रहा होता है। इसने इनके सर पर बोसा दिया। माँ, आप ना सहाबा की जंगों के किस्से पढ़ा करें, फिर आप कहेंगी मेरे 10 बेटे भी होते तो मैं दुआ करती वो शहादत की मौत पाए। 10 होते तो शायद दुआ कर ही लेती, मगर तुम हमारी नस्ल को जारी रखने की वाहिद उम्मीद हो, हमारे नाम को ज़िंदा रखने की वाहिद किरण। इसने प्यार से अपने माँ के चेहरे को हाथों के प्यालों में लेते हुए प्यार किया। माँ, नाम इंसानों से थोड़ी ना ज़िंदा रहते हैं, ये तो अमाल के आबे हयात से ता क़यामत ज़िंदा रहते हैं। मैं चाहता हूँ जब कोई हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी को याद करे तो इनमें कहीं हमारा भी ज़िक्र हो कि हमारी नस्ल ने इनके तोहफ़े को अपने खून से सैराब किया है। वो बेटे की सोच पे मुस्कुरा दी और दिल में रज़ा भी ज़ाहिर कर दी अपने रब के हजूर इसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए। वो लॉन में पौधों को पानी देने में मसरूफ़ थी जब वो चलता हुआ इसके पास आया। सुना है तुम हमारी कहानी की सैड एंडिंग करना चाहती? वो इसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही पलटी। चेहरे पे खुशी, लबों पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक ने बसेरा कर लिया। तुम कब आए?
اس نے خوشی سے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ جو خوشی سے چہک رہی تھی کچھ یاد آنے پہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا، حنان نے اس کی نقل اتار کر کہا۔ یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کا پائپ وہیں پر رکھ کے کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یار یہ اچانک تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے کی خوشی کی جگہ اس غصے نے کیوں لے لی ہے؟ کیونکہ میں ابھی تک بھولی نہیں ہوں کپتان صاحب، لاسٹ ٹائم آپ مل کر نہیں گئے تو اب کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے شکوے پہ مسکرا دیا۔ یار اتنی ارجنٹ بلایا تھا کہ تمہیں اللہ حافظ کہنے آ ہی نہیں سکا۔ ناراضگی ہنوز برقرار رہی تو اس نے کان پکڑ لیے۔ اچھا بھائی، آئندہ کے لیے خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک نصیحت ہے کیپٹن صاحب، کچھ بھی ہو جائے خدا حافظ ہمیشہ جذبات سے بڑا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں؟ آخر یہ لمحہ آخری یاد کی طرح پیچھے رہ جانے والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گر کر جاتا ہے۔ اس نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ لڑکی اور اس کی فلسفیاں، پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے۔ وہ صرف یہ سوچ ہی سکا۔ زنیرہ درمیان میں موجود گول میز پر چائے کے کپ رکھنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حنان، تو پھر تم نے کیا سوچا؟ اس کے سوال نے بسمہ اور حنان دونوں کو ہی حیران کر دیا۔ کس بارے میں؟ یہی کہ ہیپی اینڈنگ چاہیے اپنی سٹوری کی یا بسمہ؟ زنیرہ نے آنکھ دباتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بسمہ کی محبت ہو اور اختتام اچھا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے جواب پہ بسمہ زنیرہ کو جتاتی نظروں کے ساتھ دیکھتی مسکرا دی۔ ان تینوں کی باتیں ایسی ہی تھیں، گھر والے سنتے تو ان کو اکثر لگتا کہیں کوئی ڈرامے یا ناول کے یا پلاٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ زنیرہ کو ناول ریڈنگ بہت پسند تھی۔ وہ ناول ریڈ کرتی اور بسمہ سنتی تھی۔ تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ حنان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بسمہ سے سوال کیا۔ بسمہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اب اس نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے لیے اسکول کھولا تھا جنہوں نے چھوٹی عمر سے ہی اپنی پڑھائی کو ترک کر کے کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان بچوں کے لیے امید کا دیا جلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ان بچوں کو کاپی کتابیں دینے کے ساتھ ماہانہ تنخواہ بھی دیتے تھے جس سے ان کا گزارا ہو سکے اور ان کے گھر والے انہیں پڑھائی سے نہ روکیں۔ یہ اسکول بسمہ، اس کے دوستوں اور ایسے افراد نے مل کے کھولا تھا جو صدقے دل سے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس مہینے تو طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتانا۔ حنان کے لہجے میں پختگی محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ساحلی سمندر پر موجود تھے۔ ٹھنڈا پانی اور گیلی ریت اندر تک خوشگوار احساس بھر رہے تھے۔ دونوں مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھے اپنا ہمسفر بنانے میں؟ پتہ نہیں، لگتا ہے شاید بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری خواہش ہے، مگر اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا؟ اور اگر اللہ کی منشا میں میری خواہش کا پورا ہونا ہوا تو؟ حنان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو پھر شہادت کیوں نہیں؟ ہاں، بس یہ دعا ہے کہ میری موت سے پہلے تمہیں شہادت نصیب نہ ہو۔ بسمہ نے آنکھ دباتے اسے چھیڑا۔ یار تم عورتوں کا یہ فلسفہ بھی نہ بڑا عجیب ہے۔ مطلب شوہر سے پہلے چلے جاؤ اور بیچارے کو اس دنیا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ جاؤ۔ حنان نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اکیلا کہاں ہوتا ہے، جب چاہے اپنے ساتھی لے آئے، وہ بھی برانڈ نیو۔ بسمہ نے یہ جملہ کافی ہلکے موڈ میں کہا تھا، مگر کچھ دن پہلے کی گئی باتیں اس کے لہجے کے درد کو چھپا نہ سکی تھیں۔ حنان اس کے سامنے آ کے رکا۔ مگر میں تمہیں رخصت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بسمہ، اس لیے کبھی بھی مجھ سے پہلے جانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ وہ جو ابھی ملے بھی نہیں تھے، انہیں جدائی کا دکھ پہلے سے ہی جلانے لگا تھا۔ بسمہ ہنس دی۔ واہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ سب کہنے والے کیپٹن ریحان ارشاد ہیں؟ کیا ہم آرمڈ فورسز والوں کے پاس دل نہیں ہوتے؟ وہ اس کی بات کا برا منا گیا تھا جب اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بسمہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو قہقہ لگانے سے باز نہ رکھ سکی۔ آج ان دونوں کا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا، چونکہ اس کو کافی عرصے کے بعد اتنی لمبی چھٹی ملی تھی، اور پھر حنان
بھی اس بار نکاح کے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم تو نکاح کے بعد کافی خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بسمہ کو چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے کیپٹن صاحب؟ مانو تو آج نکاح کے دن بھی آپ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ حنان کا تیر نشانے پہ لگا تھا، جبھی تو بسمہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے طرح کے جواب دیا۔ دیکھ لو، یہ تو پھر تمہاری محبت کی بات ہے، اس نے بسمہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں خرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ محبت کا اثر دیکھو، تم کتنی حسین لگ رہی ہو، جبکہ مجھ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ بسمہ نے سر جھکا لیا۔ کہیں تمہاری محبت بھی تو میڈ ان چائنا نہیں ہے؟ اس کے کہنے کے ساتھ ہی بسمہ نے فوراً سر اٹھا کے اسے گھوری سے نوازا۔ کیپٹن صاحب، 2 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو میڈ ان چائنا کا پتہ دینے میں، لہٰذا جیسے میں آج اچھی دلہنوں کی طرح پیش آ رہی ہوں، آپ بھی اچھے شوہروں کی طرح رہنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کے چلنے لگا۔ چلو یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے کہ شہید ہونے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی تو؟ بسمہ نے اپنا اندازہ دیکھنے کے لیے اس سے سوال کیا۔ تو میں ایک بار تمہیں اور ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا، اس نے بسمہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ بسمہ مسکرا دی۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، وہ جانتی تھی وہ ایسا ہی کہے گا۔ پتہ ہے بسمہ، کبھی کبھی مجھے ان کپلز پر بہت رشک آتا ہے جن کو شہادت نصیب ہوتی ہوگی، دونوں شہداء کی فہرست میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بسمہ اچانک گڑبڑا گئی۔ توبہ کریں کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تک تو ٹھیک تھا، مگر مجھے تو مت اس میں شامل کریں۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کا اختتام عمدہ ہو۔ مگر مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اتنا جگرا آرمی آفیسرز میں ہی ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کی خاطر میدان میں کود جاتے ہیں۔ بسمہ نے حنان کے کندھے پر سر ٹیکتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے اختتام سے بہت ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بس آپ کا اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے شادی کا ایک تحفہ ہے۔ ہیں؟ شادی کا تحفہ؟ پہلے نکاح کو تو دے دیں۔ ارے دے تو دیا۔ بسمہ حیران ہوگی۔ کیا ہو گیا ہے کیپٹن صاحب؟ میرے منہ پر ہی مکر رہے ہیں، کب دیا ہے تحفہ؟ مسز حنان، اب آپ ایسے کہہ کے میری انسلٹ تو نہ کریں۔ حنان کا اشارہ اپنی طرف تھا، وہ خود کی موجودگی کو اس کا تحفہ گردان رہا تھا، جبکہ بسمہ اس کی خوش فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائیں، کیا پلان ہے؟ پلان یہ کیا ہے کہ شادی کے بعد میں اور میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ آپ کو آیا صوفیہ دیکھنے کا شوق ہے نا، تو بس آپ کے یہ کیپٹن صاحب آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بسمہ مسکرا دی۔ الحمدللہ الحمدللہ حنان، اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں نا۔ دیکھیے اس نے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہمسفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیہ نہ جا سکی تو آپ ضرور جائیے گا اور محسوس کیجیے گا اللہ پاک کی قدرت کو کہ کیسے اس نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو اپنے ذکر سے آباد کروا دیا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکو گی؟ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسمہ نے اس کی بات پر سر ہلانے سے ہی اکتفا کیا۔ اس کو یہ نیک کام شروع کیے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس کے بچوں کو پڑھا دیتی تھی، مگر اب کچھ ماہ پہلے ہی اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کے چند کمروں پر مشتمل اسکول بنایا تھا، جس میں وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہا تھا تو کوئی اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کے ان پھولوں کو اپنے علم سے سیراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ووٹ سے بسمہ کو اسکول کا ہیڈ بنایا تھا۔ وہ نہ صرف اسکول کے اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول اور سوسائٹی کے معاملات بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اس کے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کے حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی غرض رکھنی چاہیے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ جب بسمہ نے اسکول شروع کیا تھا تب تو اتنے بچوں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، مگر اب بسمہ اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کی پسماندہ سوچ کو بدل دیا تھا، انہیں ایک روشن راہ دکھانے کا سبب بن رہے تھے، اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ آج سے پہلے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ان میں ایک نئی رمق جگانے
کی کوشش کی جا رہی تھی، انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے حقوق سے متعلق سوال کر سکیں۔ یہی خوف تھا جس نے انہیں بسما کے در پہ حاضری دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تک تو وہاں ایک سیاسی سردار صرف اس کے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کے ذریعے ہی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں، کسی وقت بھی کیا کر جائیں۔ اس کے گھر کے سب بڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے کہ وہ لڑکی ذات ہے، اسے قدم زیادہ سوچ سمجھ کے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں صرف تمہیں ہی کیوں پڑی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی؟ کیا فائدہ ایسا کام کرنے کی جس میں انسان کے جان کی ضمانت نہ ہو؟ یہ سب اس کے ارد گرد والوں کی سوچ تھی، کسی نہ کسی طرح بسما کی بھی ایسی ہی سوچ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان سب باتوں کا جواب کچھ اس طرح دیتی تھی: میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر لوں میں اس نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی ایسی سوچ دی ہے تو کیوں نہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل کو ہم اپنے شہداء کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سب بسما کے دلائل تھے جسے سن کے اس کے گھر والے ہر بار چپ کر جایا کرتے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا تھا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ بسما نے آج تک اس کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر، خواہشوں پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک زنیرہ تھی جو ہمیشہ اس کی حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کی حوصلہ بڑھاتی باتوں نے اسے بھی ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ لان میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی۔ ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کلائنٹ ایسے تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کر اسے ڈائریکٹ کال کر لیتے تھے۔ یہی سب سوچ کے اس نے کال اٹھائی۔ تو پھر آپ نہیں مانیں گی بی بی؟ دوسری طرف سے کیا گیا مطالبہ سن کر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ کال کس مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ نہیں، لہجہ سخت کرتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا۔ اب آگے کے نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر جب آپ خود ہی خود کی دشمن ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مہربانی آپ کی۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بی بی، نہ جانے کتنے ہی ایسے سبق پڑھانے والوں کو ہم جنت کا ٹکٹ دلوا چکے ہیں، بس آپ کو اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ بسما نے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹی تو حنان اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور پھر لان میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئے؟ آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں۔ پہلے کیا بتا کر آتا ہوں جو آج ایسا سوال پوچھ رہی ہو؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تو اس گھر کے داماد ہو، کوئی اہتمام کرنا تو بنتا ہے نا۔ بسما آنکھ دباتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تو تم نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے پھول پر تھیں۔ اگر انہوں نے سچ میں کچھ الٹا کر دیا تو؟ خوفزدہ تو وہ خود بھی تھا اسے کھونے کے ڈر سے، مگر اس کے تکلیف کے بدلے جو انعام ملنے کی توقع تھی وہ اس کے لہجے کو پرسکون بنا رہا تھا۔ تو جو میری قسمت، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حنان صاحب، ایک کیپٹن کی بیوی کو ڈرنا زیب نہیں دیتا۔ اب کی بار اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں جواب دینے پر وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس نے پھولوں کے ساتھ کھیلتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل ویسی ہو جیسے میں نے اپنی شریک حیات کی خواہش کی تھی۔ کیپٹن صاحب، آپ سرحد پہ کھڑے ہو کے اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں، خبردار رہیے، دوسرے ملک کی فوج نے دیکھ لیا تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ پریشان نہ ہو جانے جانا، وہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس کی فوجیں بھی۔ حنان نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تم تو بسما کو باہر لے کے جانے والے تھے۔ نسیمہ بیگم نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا تو دونوں ہنس دیے۔ کہا تھا نا اپنی ہی فوجیں ہیں۔ بسما نے اسے سر کے اشارے سے سراہا۔ جی مان گئے آپ کو۔
وہ دونوں اس وقت ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ حنان نے اس کی چیئر پیچھے کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ میز کی دوسری طرف آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بالکنی پہ موجود ٹیبل ریزرو کروائی تھی۔ بسمہ اس وقت جامنی رنگ کی فراک جس پر سلور رنگ کی کڑھائی کی ہوئی تھی، زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سائڈ کی مانگ نکال کے دونوں طرف تھوڑے سے بالوں کی چٹیاں کی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور یہ گڑیا کتنی نازک تھی یہ صرف حنان ہی جانتا تھا۔ وہ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھے اور ہاتھوں کو آپس میں ملائے اس پر چہرے اٹکائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں پر بہت سارے پھول اپنے رنگوں سے ماحول کو رنگین بنا رہے تھے۔ حنان آرڈر دے کے اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جانتی ہو آج میں یہاں تمہیں صرف اچھی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں، کوئی دکھی بات نہیں ہوگی۔ اس کا اشارہ اپنی باتوں کی طرف تھا جو وہ ہر وقت کرتا تھا، پھر چاہے وہ شاپنگ پر ساتھ آئے یا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ بات ہمیشہ شہادت کی ہوتی تھی۔ بسمہ کبھی اس بات سے تنگ نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی سنتی تھی، پھر چاہے پہلے سے دکھی ہو یا خوش۔ اور یہ اچھی باتیں کیا ہیں؟